बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने एक ऐसी बात कर दी है कि मैं पहले तो उधर से क्लियर कर दूं उसको, और उसके बाद फिर जो मैं असल बात करने आया था आज कश्मीर के ऊपर, उसके बाद उस पर बात करूं। देखिए, मैं एक डेमोक्रेट हूँ। मैं डेमोक्रेट इसलिए नहीं हूँ कि कोई इक़्तिदार की खातिर, मैं डेमोक्रेट इसलिए हूँ कि दुनिया की तारीख ने ये साबित किया है कि डेमोक्रेसी जितनी भी बुरी उसकी हालत हो, वो सबसे बेहतर निज़ाम है। डेमोक्रेसी वाहिद वजह थी, एक वजह थी जिसकी वजह से इल्लामा इकबाल कहते हैं, शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि डेमोक्रेसी मगरिब में आ गई और मुसलमानों में बादशाह खिलाफत मदीना की रियासत के बाद बादशाह आ गई, और मगरिब हमारे से आगे बढ़ी इसलिए कि वहाँ डेमोक्रेसी आ गई और हमारे पास बादशाह आ गई। तो डेमोक्रेसी के अलावा जितनी बेहतर डेमोक्रेसी उतनी खुशहाली, जितनी बेहतर डेमोक्रेसी उतनी उस मुल्क में गुर्बत कम। ये एक दुनिया का एक निज़ाम है हमारे सामने। डेमोक्रेटिक मुल्क जिनकी बेहतर डेमोक्रेसी और मेरिटोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब मेरिटोक्रेसी, वो आगे बढ़ गई, और जिन मुल्कों के अंदर बादशाह रह गई, मेरिट ख़त्म हो गई, डिस्कशन ख़त्म हो गई, कंसेंसस ख़त्म हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया। तो यहाँ तक तो मैं कंसेंसस बिल्डिंग की आपने बात की, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। मसला एक है कि अगर आज आप सबसे दुनिया के खुशहाल मुल्क देखें और दुनिया के सबसे गरीब मुल्क देखें, टेबल रखते हैं अपने सामने, एक तरफ खुशहाल मुल्क है, दूसरी तरफ गरीब तरीन मुल्क है, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि खुशहाल मुल्क इसलिए खुशहाल नहीं है उनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं। गरीब मुल्क गरीब इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने उनको वसाइल नहीं दिए। सबसे बड़ी रीज़न खुशहाली की ये है कि जितने खुशहाल मुल्क हैं उनके पास क्लीन गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन नहीं है। गरीब मुल्क सबसे ज़्यादा वसाइल कई गरीब मुल्कों के पास हैं, कॉन्गो ले लें, नाइजीरिया ले लें, तेल पे बैठे, लेकिन गरीब तरीन मुल्क हैं करप्शन की वजह से। मेरा कोई ज़ाती किसी से लड़ाई नहीं है। मसला ये है कि अगर मेरे घर में कोई चोरी करता है और मेरे घर को मकरूज़ कर देता है, तो क्या मैं उससे दोस्ती कर लूँ? ये सिंपल चीज़ ये है। और आपने शेर भी पढ़े, मैं भी आपको मैं पढ़ता तो नहीं हूँ शेर, लेकिन एक अप्रोप्रिएट शेर पढ़ देता हूँ कि मुफामत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बेकाफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। कभी भी प्लीज़ मुझे करप्ट लोगों से, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, प्लीज़ मुझे उनसे मुफामत करने का ना कहें। इसलिए कि मेरा आज मुल्क, जब मैं एक इदारा खोल के देखता हूँ, उसके पीछे करप्शन है, उस इदारे को कंगाल किया गया। PIA लें, बिजली ले लें, गैस ले लें, जो भी लेंगे तो आखिर में उसके पीछे आपको करप्शन नज़र आएगी। इसलिए ये ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये मेरे मुल्क की लड़ाई है। और मुल्क ऊपर जो गए हैं, चाइना जो आज ऊपर तरक्की कर गए, 450 वज़ीरों को उन्होंने जेल में डाला है 5 सालों में। वो इतना कामयाब मुल्क था ना, उनको नहीं ज़रूरत नहीं करप्शन के पीछे जाते। और उसी तरह आज अमेरिका के अंदर आप देखें या कोई भी मुल्क पर 30-30 साल के बाद वो
जिन लोगों ने करप्शन किया उनको पकड़ के जेल में डालते हैं। अच्छा जी, अब मैं असल चीज़ पे आ जाता हूँ। देखें, एक चीज़ मैं अपनी आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ कभी अपने अंदर मायूसी ना लेके आएं। मायूसी गुनाह है। मायूसी का मतलब आप में अल्लाह में ईमान ख़त्म हो गया। मैं अपनी कौम को भी ये कहता हूँ, सारी कौम को, ऊंच नीच तो अल्लाह की तरफ से आती है। उसका तो कुरान में वो कहते हैं कि मैं इंसान को मुश्किल वक्त से आजमाऊंगा आपके ईमान को। कुरान की आयत है। अल्लाह की तरफ से मुश्किल वक्त आते हैं टेस्ट करने के लिए इंसान के कैरेक्टर को। कौमों में मुश्किल वक्त आते हैं, कौमें टेस्ट होती है। हमारे से ज़्यादा मुश्किल वक्त कौमों के ऊपर गुजरे हुए हैं। और जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है, मुश्किल वक्त में कौमें सब्र करती हैं, इंसान सब्र करता है, वो सबसे ज़्यादा अल्लाह को एक इंसान में सिफ्त पसंद है। मुश्किल वक्त है, लेकिन मेरे में कभी पहले दिन से आज तक कभी कोई शक नहीं हुआ कि इंशाअल्लाह इस मुश्किल वक्त से हम निकलेंगे भी और एक बड़ी अजीम कौम बनेंगे। मुझे इसमें भी कोई शक नहीं कि जो नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त आज से 6 महीने पहले कश्मीर में जो कदम उठाया है, मैं समझता हूँ कि ये अब जिस तरफ ये सारा इस कदम की वजह से जिस तरफ अब कश्मीर जाएगा, ये मेरा ईमान है कि ये अब कश्मीर आज़ाद होगा। और मैं ये क्यों कहता हूँ? ये मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर वो ये ना कदम उठाता, दुनिया को हम कुछ भी नहीं कह सकते थे। पिछली उससे पहले 5 अगस्त से पहले भी जुल्म कर रहे थे कश्मीरियों पे। ये जो पैलेट गन्स इस्तेमाल कर रहे थे, जो कश्मीरियों के हर दूसरे दिन शहादत होती थी कश्मीरियों की, नौजवानों की, लेकिन दुनिया को कोई फिक्र ही नहीं थी, कोई नहीं सुन रहा था। कौन सी हमारी गवर्नमेंट ने किस फोरम पे उठाया था ये, जब वो जुल्म हो रहा था। लेकिन 5 अगस्त को मेरे ख्याल में एक अंग्रेजी की टर्म है फेटल मिस्टेक, वो गलती कर बैठा है जिससे अब ये पीछे नहीं हट सकता। गलती ये है कि इसने, और क्योंकि मैं ये भी आपको बता दूं कि इसलिए कि एक बहुत बड़ा मैंडेट मिल गया। मैंडेट कैसे मिला इलेक्शन का? सारी इलेक्शन की कैंपेन उसने पाकिस्तान के खिलाफ की, और पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएगा, हिंदू नेशनलिज्म को ऊपर लेके आया। अपनी जो हिंदुत्वता फिलॉसफी थी उसको उसने ऊपर लेके गया कि कैसे वो पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, चौकीदार और इस तरह की स्टेटमेंट्स। और फिर वो जो आरएसएस की फिलॉसफी थी उसको ऊपर लेके आया। और आरएसएस की फिलॉसफी हम सब जानते हैं कि क्या थी। उसका तो आरएसएस एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, इंतहा पसंद। वो ऑर्गेनाइजेशन जो हिटलर से और नाज़ी से इंस्पायर्ड थी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हिटलर की जो एरियन रेस, नाज़ी की जो एरियन रेस की थियरी थी उसको एडमायर करती थी। इनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो इनके आरएसएस के फाउंडिंग गुलवाकर, ये इनकी किताब, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि वो ज़बरदस्त काम किया वो नाज़ीज़ ने, जिस तरह उन्होंने यहूदियों को जो उनकी कत्लेआम की। और फिर वो समझते थे कि मुसलमानों को भी एक दिन उन्होंने हिंदुस्तान से एथनिक क्लेंस करेंगे, निकालेंगे हिंदुस्तान से। तो ये तो इनकी लिटरेचर के अंदर था। अब ये सब कुछ छुपा हुआ था। 5 अगस्त के बाद हमें मौका मिला। मैंने जो पहली पाकिस्तान की असेंबली में तकरीर की, मैं पहली दफ़ा इस चीज़ को लोगों को बताया, क्योंकि लोगों को नहीं पता था बैकग्राउंड का। हमारे अपने लोगों को किसी को नहीं पता था। वो पहली दफ़ा था कि हमने बताया कि ये आरएसएस का फ़लसफ़ा क्या है। ये उसका हिस्सा था जो इसने कश्मीर में किया। और मैंने आपके साथ
یہاں آیا اس اسمبلی میں اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. میں نے اپنی پوری کوشش کی. جس بھی فورم پہ اس کے بعد میں گیا, میں نے کشمیر کو بھی بتایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اور میں نے دنیا کے سامنے یہ جو RSS کا فلسفہ تھا یہ لے کے گیا. میں صرف ہیڈز آف سٹیٹس کو نہیں صرف ٹیلی فون کیا, ہر فورم کا استعمال کیا. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے علاوہ میں جب گیا جنیوا کے اندر, ریفیوجیز کی UN کی کانفرنس تھی, اس میں نے اٹھایا ایک ہیڈ آف سٹیٹ کو جس سے میں نے بات کی. 3 دفعہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا کہ کشمیر ایشو کیا ہے. ہمیں اس میں جانتا ہوں, میں مغربی دنیا کو زیادہ تر پاکستان میں لوگوں سے بہتر جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ایک دم ان کو ایک دفعہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ان کے کمرشل انٹرسٹ ہے. لیکن جو مجھے پتہ ہے کہ مغرب کو کس چیز سے افیکٹ ہوگی. نمبر 1, کسی بھی مغربی اخبار جس کے اندر آپ ایک فلسفی کو نازی کی فلسفی کے ساتھ جوڑ دیں جو جڑی ہوئی ہیں, یہ ناممکن ہے کہ وہ اس کے بعد اس کو نظر انداز کرے. سائیکی کے اندر ہے, کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنی زیادہ فلمیں بنی کہ جو نازیز نے ظلم کیا, جو سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے کتنی دنیا میں 5-6 کروڑ لوگ مرے. تو اس لیے ان کو پتہ ہے, ان کو سمجھ ہے کہ نازی فلسفی آئیڈیالوجی کیا ہے. اس لیے میں نے اخباروں کو انٹرویوز دیے, ٹی وی کو, BBC کو, جتنے بڑے چینلز تھے, CNN کو. میں نے جا کے نیو یارک ٹائمز کے بورڈ کو بتایا, سمجھایا ان کو کہ یہ کیا فلسفہ ہے, اس کا کتنا خطرہ ہے. صرف خطرہ کشمیریوں کو نہیں ہے, یہ ہندوستان کو خطرہ ہے. یہ جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے, اس سے سب سے زیادہ خطرہ تو ہندوستان کو ہے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی جو ہندو ہیں, ہندوستان ہندوؤں کا ہے, باقی سارے پاکستانی مسلمانوں کو تو انہوں نے کہا پاکستان چلے جاؤ, عیسائیوں کو بھی, مسیح برادری کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی گھس بیٹھی ہیں. یہ جو فلسفہ ہے یہ چلے, اگر چھوٹی سی اقلیت ہوتی, مائنورٹیز تھوڑی سی ہوتی تو یہ شاید چل جاتا. ہندوستان میں جو لوگ متاثر ہوں گے اس فلسفے سے وہ کم از کم 50 کروڑ ہیں, مسلمان 20 کروڑ ہیں. آپ 20 کروڑ لوگوں کو یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ جناب ہم نے یہ فلسفہ لیا اور یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. یہ جو 2 لیجسلیشن انہوں نے پاس کی ہیں, سٹیزن ایکٹ اور یہ جو رجسٹریشن ایکٹ ہے, وہ مسلمانوں کو خطرہ ہو گیا ہے. لیکن مسلمانوں کو ہی صرف خطرہ نہیں ہوا, وہاں جو ان کے کرسچنز ہیں ان کو خطرہ ہے, کیونکہ ان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. جو انہوں نے یہ RSS کے جو ہٹلر کے براؤن شرٹس ہوتے تھے, وہ جا کے لوگوں کو مارا کرتے تھے سڑکوں پہ. کوئی صحافی نے غلط چیز کر دی اس کو مارا, کسی انٹلیکچوئل نے نازیزم کے خلاف بات کر دی اس کو مارا, اپوزیشن کو مارا, ججز کو مارا. یہ بالکل وہی RSS کے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں, یہ غنڈے پالے ہوئے ہیں, یہ بالکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں. مسلمان کسی نے گائے کا گوشت کیا, اس کو مار دیا. کسی نے مسلمان نے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ نظر آ گیا, اس کو مار دیا. اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں. یہ ہندوستان کے لیے بڑی خوفناک چیز ہے, اور اس لیے یہ ہم تھے جس نے ساری دنیا کی سٹیج پہ اٹھایا. آج دنیا دیکھ رہی ہے, آج ان میگزینز میں ہندوستان کے اوپر آ رہا ہے جو کبھی ایک بات نہیں کرتے تھے, سارا وقت پاکستان کو برا بھلا کہتے تھے, جنہوں نے کبھی ہندوستان کے خلاف ایک بات نہیں کی. اکانومسٹ کی فرنٹ پیج کے اوپر ہے انٹالرنٹ انڈیا. سارا پچھلے پڑھے اکانومسٹ کے اندر کے کتنی دفعہ انہوں نے ہندوستان کی تنقید بھی کیا ہے, پاکستان کی سارا وقت کرتے تھے. نیو یارک ٹائمز ہندوستان کے خلاف کتنے آرٹیکلز لکھے ہیں, 3 تو ایڈیٹوریل لکھ چکے ہیں. میں نے مضمون لکھا, انہوں نے چھاپا. اس وقت جب میں نے مضمون لکھا واشنگٹن پوسٹ نے نہیں چھاپا,
کیونکہ تب بھی وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. دنیا سمجھ گئی ہے, ہندوستان کے اندر موومنٹ شروع ہو گئی ہے. ہندوستان کے انٹلیکچوئلز, ہندو انٹلیکچوئل سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کو جس راستے پہ لے کے جا رہا ہے وہاں تباہی ہے. جب بھی میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی یہ ریسزم, نیشنلزم اور ریسزم کا یہ جب جن بوتل سے نکلتا ہے اور یہ نفرتیں دوسری کسی اور انسانی کمیونٹی کے خلاف اب نفرت پیدا کرتے ہیں, آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں خون ہی ہوتا ہے, اس کے بعد تباہی مچتی ہے. روانڈا میں ٹوٹیز اور ہٹسیز وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی, 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بیچارے لوگ مارے گئے. جرمنی کے اندر کیا ہوا, وہی انہوں نے نفرتیں پیدا کی, جو قتل عام کی انہوں نے پتہ نہیں 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کی. ہمارے یہ میانمار میں ادھر بھی پہلے ایک رجسٹریشن ایکٹ لے کے آئے 1982 میں, مسلمانوں کا رجسٹر کرو, اس کے بعد ان کی قتل عام کی مسلمانوں کی. ہمارا کراچی میں دیکھ لیں, نفرتیں پھیلا دی ایک دوسرے لسانی باعث پہ, کراچی کا تباہی کر کے رکھ دی, کتنے ہزار لوگ مارے گئے کراچی کے اندر. یہ جب بھی آپ نفرتوں کے اوپر کوئی آئیڈیالوجی بناتے ہیں, یہ ہمیشہ اس میں خون خراب اور تباہی ہوتی ہے. اور یہ ہندوستان کو خطرہ ہے اب اس سے. میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں, مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کو. ہاں مشکل وقت ہے, اور سب سے زیادہ تو ہمیں تکلیف ہے اس وقت جو 80 لاکھ کشمیریوں سے ہو رہا ہے. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ یہ تکلیف تو وہ سہ جائیں گے. تکلیف تو پہلے بھی ان کو کافی تھی, برے حالات تو پہلے بھی تھے, لیکن یہ اب جس طرف جائے گا, اور انشاءاللہ اب ہم سب کا کام ہے کہ اس کو ہر انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر, میرے علاوہ ہماری پوری اب ہمارے ڈیلیگیشنز جائیں جو دنیا میں ٹارگیٹڈ چن کے سٹیجز کے اوپر دنیا کو آگاہ کریں. اور یہ جو چیز ہے یہ اب پیچھے ہٹ نہیں سکتا. جدھر نریندر موڈی ہندوستان کو لے گیا ہے, پیچھے اب نہیں وہ ہٹ سکتا. پیچھے ہٹے گا تو جو یہ ایک انتہا پسند ہندو نیشنلزم کا اس نے جو جن بوتل سے نکل گیا ہے, یہ واپس نہیں جاتا بوتل میں, پیچھے وہ ہٹ نہیں سکتا. آگے جائے گا تو آگے ایک بہت بڑی ریزسٹنس اب اس کو ملنی شروع ہو جائے گی. آگے مسلمان نہیں, صرف پڑھے لکھے لوگ وہاں, سکھ, کرسچنز, ان کو سب کو پتہ ہے کہ جب جو یہ نیشنلزم شروع اس نے جو نکال دیا ہندوتا کی, یہ ساروں کو اب متاثر کرے گی. مائنورٹیز کو, باقی جتنے بھی ہیں سب مائنورٹیز, دالت نیچے جو لوور کاسٹ ہے ان کے لیے مشکل پڑے گی. اس لیے یہ ایک وہ وقت ہے کہ جو انشاءاللہ یہ کشمیر آزادی کی طرف اب جائے گا. دنیا نے پہلی دفعہ دیکھنا شروع کیا ہے. اگر آج اس طرح نہیں دیکھ رہی, یہ ہر مہینے بدلے گا سین. ہمارا کام ہے اب ہم اس کو دنیا کو آگاہ کریں. تو میں اپنی طرف سے آپ کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر اس کو اور تیزی سے ہم بڑھائیں گے. ڈیووس ایک اکنامک فورم تھا, وہاں تو بات نہیں کر رہی تھی کشمیر, وہ تو ہم انویسٹرز کو لانے لگے تھے پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. لیکن ہر فورم کے اندر ہم سب کا کام ہونا چاہیے کہ دنیا کو یاد کرائیں کہ ایک کھلے جیل کے اندر 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. یہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے. میں نے جب جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل سے پہلی دفعہ بات کی تو ان کو نہیں سمجھ آئی اس چیز کی. میں نے کہا تم ذرا دیکھتے رہو یہ کیا ہو رہا ہے, کم از کم نظر رکھو اس کے اوپر. اور انہوں نے پھر دلی میں جا کے بات کی کشمیر کی. جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے پرائم منسٹر جب بنے, ان کو میں نے کہا اب اس کے اوپر نظر رکھیں, کیونکہ یہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس لیے ہمارا اب کام ہے کہ دنیا کو آگاہ کیا جائے, اس ساری دنیا کو بتایا جائے. اور یہ جدھر یہ آگے بگڑے گا, یہ ہندوستان کا بھی سچویشن بگڑے گا.
جو وہ اب ایک ڈیسپریشن میں نریندر مودی نے کہا جی ہم 11 دن کے اندر پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں. ایک ملک کا سربراہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے جب دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں, تو وہ تھوڑا سا وہ نارمل نہیں ہو سکتا آدمی. کوئی ایک نارمل انسان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ میں 11 دن میں فتح کر لوں گا. یہ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس کا ہندوتا کا بیس ہے ان کو خوش کر رہا ہے, کیونکہ وہ جتنا جتنا ہندوستان میں اب انتشار بڑھتا جا رہا ہے وہ ایک انگریزی میں سینگ ہے کہ the last refuge of every scoundrel is patriotism. یہ نیشنلزم کے پیچھے چھپتے ہیں پھر جا کے کہ میں جی 11 دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا. ادھر سے ان کا آرمی چیف سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ایک اشارہ اسمبلی ہماری پارلیمنٹ کرے تو ہم آزاد کشمیر کو فتح کر لیں گے. گھبرائے ہوئے لوگ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اور گھبرائے ہوئے وہ ہیں اس وقت, وہ پھنس گئے ہیں. میں اپنی آزاد کشمیر کی اسمبلی اور اپنے لوگوں کو ایک چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. کسی صورت ہمیں ایک ٹریپ میں نہیں پڑنا چاہیے. ان کی اب صرف کوشش ہوگی, میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جی یہ پاکستان سے دہشت گردی آ رہی ہے, اور اس کو پاکستان کی دہشت گردی کے نام پہ یہ تشدد اور ظلم کریں گے کشمیر کے لوگوں پر. ابھی وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور اگر یہ دنیا کو نہ ہم آگاہ کرتے تو آج ظلم کر چکے ہوتے, کیونکہ ان کا تو اسٹیٹڈ ایم ہے کہ انہوں نے کشمیر کی ڈیموگرافی بدلنی ہے. انہوں نے تو مسلم میجورٹی سے مسلم مائنورٹی کشمیر کو بنانا ہے. ان کی تو پالیسی ہے یہ RSS کی. لیکن وہ پھنس اس لیے گئے ہیں کہ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کشمیر پہ, اور ہمیں کوئی کسی قسم کو ان کو موقع نہیں دینا چاہیے. یا تو وہ ڈائیورژن کے لیے فالس فلیگ آپریشن کریں گے جس طرح انہوں نے پلوامہ میں کیا ہے, یا وہ کہیں گے جی وہاں دھماکہ ہو گیا اور کشمیری بیچارے لوگوں کے اوپر جو آگے مشکل میں ہیں ان کے اوپر ظلم کریں گے. اس لیے یہ پولیٹیکل فائٹ اور ڈپلومیٹک فائٹ ہے, اور یہ میڈیا کے اندر فائٹ ہے. اور وہ فائٹ اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ مجھے 1970 سے اب تک بتا دو کہ کبھی بھی پاکستان کو ہندوستان سے بہتر انٹرنیشنل میڈیا ملا ہو. پہلی دفعہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کا رجحان پاکستان کے موقف کی طرف ہے, اور وہ ہمیں ان کو کسی صورت ادھر نہیں جانا چاہیے کہ وہ کچھ بھی وہ دھماکہ ہو اور یا کروا کے اور کہیں جی ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں اسلامک ٹیررزم. جیسی دنیا کو مغربی دنیا میں اسلامک ٹیررزم ہوتا ہے تو وہ ساری آنکھیں پھیر لیتے ہیں. یہ ایک ایسی پروپیگنڈا چلا ہے اسلام کے خلاف کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں. ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہماری بھی مسلمان دنیا کے لیڈرز نے اس کو کھل کے ایکسپوز نہیں کیا. کبھی کسی نے کہا ہندو ٹیررزم یا یہودی ٹیررزم یا کرسچن ٹیررزم, جس آدمی نے جا کے 50 مسلمانوں کو مسجد کے اندر مار دیا تھا, کبھی کسی نے کہا کہ اور نہیں تھی, کیونکہ دین اور ٹیررزم کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اسلام کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے. اور یہ 9/11 کے بعد ہر جگہ مسلمانوں پہ تشدد ہوا اسلامک ٹیررزم کے نام پہ. اس لیے ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے کہ ان کا کیا گیم پلان ہے. ہم نے اس ٹریپ میں نہیں پڑنا. ہم نے اس وقت جو ہم کامیاب ہو رہے ہیں اس تحریک میں, ڈپلومیسی میں, پولیٹیکل تحریک میں, میڈیا میں, ہمیں اس پہ رہنا چاہیے. اور میں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے, جو میری اسمبلی AJ کی اسمبلی سے بھی بات اور حریت کے ممبر سے بھی بات ہوئی تھی, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آپس میں پہلے میٹنگ کر لیں, پھر فوری طور پہ جب بھی آپ تیار ہیں ہمارے ساتھ میٹنگ کریں. ایک کمیٹی بنائیں گے جو مسلسل آپ کی مشاورت سے اب پوری پلان بنائیں گے, کیونکہ ہم نے یہ کشمیر ایشو کو اب ہم نے نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جانا ہے. ایک بات ٹھیک کہی گئی یہاں کہ UN جنرل اسمبلی کے بعد ہم نے کشمیر کو اٹھایا نہیں, ہم نے بلکہ کشمیر ڈرفٹ کر گیا. اس کی بدقسمتی ہے کہ جنرل اسمبلی کے بعد ایک بہت بڑا کوئی دھرنا شروع ہو گیا کہ جی پتہ نہیں کوئی
طوفان آ رہا ہے اسلام آباد میں، وہ سارا 1 مہینہ اسی کے اندر چلا گیا، حالانکہ وہ اس وقت کشمیر کا ایشو پیک پہ تھا، لیکن کوئی فکر نہیں ہے۔ ابھی بھی کشمیر ساری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے 600 یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، 600 یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز نے کشمیر کے اوپر قرارداد پاس کی ہے یورپین پارلیمنٹ میں، 150 امریکن لیجسلیٹرز نے اور برٹش لیجسلیٹر نے اسمبلی میں کشمیر اٹھایا ہے۔ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا۔ میڈیا کے علاوہ یہ ان کی پولیٹیکل ایریاز کے اندر یہ چلی گئی ہے۔ اس لیے یہ ہے ہماری اسٹرینگتھ، اس کے لیے ہم پوری پلاننگ کریں گے، ہم ان کو بتائیں گے، آگاہ کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کو باقاعدہ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے، اور سب سے بڑی جو ہماری طاقت باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز اور کشمیریز۔ یہ کبھی بھی اتنی زبردست طریقے سے موبلائز نہیں تھے جتنے آج موبلائزڈ ہیں۔ جس طرح کی ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں ہیوسٹن کے اندر اور نیو یارک میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح اپنے ڈائسپرا، اپنے اوورسیز پاکستانیز اور کشمیریز کو ہم نے کبھی اس طرح ان کو نکلتے نہیں دیکھا۔ ان کو بھی ہم آگاہ کریں گے کہ وہ جا کے باقاعدہ انفارم کریں، جدھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ایم پیز کو انفارم کریں کہ کشمیر کی اصلیت کیا ہے اور کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے۔ میں پھر سے آپ کا سب کا شکر گزار ہوں۔ میری جو آپ سے انٹریکشن ہوا شروع میں بڑے زبردست سجیشنز آئے، میں یہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ آگے بھی ہمارے ساتھ انٹریکشن رہے گا اور ہم ایک مل کے یہ موومنٹ چلائیں گے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو 5 اگست میں کر گیا نریندر موڈی، انشاءاللہ یہ ہے راستہ کشمیر کی آزادی کا۔ شکریہ۔ وزیر اعظم پاکستان